बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान हम जारी रखे हुए हैं और इसकी आज 72 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं कल से, जो यहाँ हमने रोका था वहीं से, मुसलमा कज़ाब का लश्कर 40,000 का लश्कर और हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर 13,000 पर मुश्तमिल आमने सामने था। हजरत खालिद बिन वलीद ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। कल्ब की क़यादत उन्होंने अपने पास रखी थी। एक तरफ अबू हज़ीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी तरफ ज़ैद बिन खत्ताब थे मुसलमान, जिस कहर व गजब के हमला आवर हुए और जिस बेजिगरी से लड़े, वो देखकर हजरत खालिद बिन वलीद को उम्मीद बन गई कि वो मुर्तदीन के लश्कर को उखाड़ फेंकेंगे। खुद हजरत खालिद बिन वलीद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन खासा वक्त गुजर जाने के बाद भी मुसलमान का लश्कर जहां था वहीं रहा। बहुत से मुजाहिदीन पहले हल्ले में ही शहीद हो गए। दिन गुजरता जा रहा था, मैदान जंग का कहर बढ़ता जा रहा था। एक शोर था, चीखो पुकार थी, करबनाक आहो पुकार थी, जो जमीन और आसमान को हिला रही थी। मुसलमान का लश्कर घूम फिर कर लड़ रहा था। इसकी कोशिश ये थी कि मुसलमानों के घेरे में ले लिया जाए और मुसलमानों का अज़म यह था कि मुर्तदीन के इस लश्कर के कदम उखाड़ने हैं और यमामा पर कब्जा करना है। दोनों लश्कर अपनी अपनी कोशिशों में नाकाम हो रहे थे। अगर कामयाब थे तो वो मुसलमान का लश्कर था। मुसलमान बहुत चालाक और होशियार जंगी कैद था। वो जायजा लेता रहा कि मुसलमान कब थक कर चूर होते हैं। आधा दिन गुजर गया, जमीन खून से लाल होती जा रही थी। जख्मी इंसान भागते दौड़ते घोड़ों तले कुचले जा रहे थे। मुसलमान इस कदरे बेजिगरी से लड़ने की वजह से कुछ जल्दी थक गए। मुसलमान ने भांप लिया कि इसने अपने लश्कर के एक ताजा दम हिस्से को मुसलमानों पर हमला करने के हुक्म दे दिया। इसके लश्कर का ये हिस्सा तूफानी मौज की तरह आया। मुसलमान ने सबको यकीन दिला रखा था कि जो भी इसकी नबूवत की खातिर लड़ता हुआ मरेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने थोड़ी ही देर बाद महसूस कर लिया कि इसके लश्कर पर दबाव बहुत तेज बढ़ गया है। हजरत खालिद बिन वलीद कोई चाल सोच ही रहे थे कि मुसलमानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। आगे वाले दस्ते तेजी से पीछे हटे, पीछे वाले इनसे ज्यादा तेजी से पीछे पसपा हुए और सलारों ने बहुत शोर मचाया, लश्कर को पुकारा, नारे लगाए, लेकिन मुर्तदीन का दबाव इसे कहर की सूरत अख्तियार कर गया था जिसे मुसलमान बर्दाश्त न कर सके और इनमें बदनजरी फैल गई। देखा देखी मुसलमान ऐसी बुरी तरह पसपा हुए कि अपनी खैमा गाह में भी ना रुके और दूर पीछे चले गए। मुसलमान के लश्कर ने इनका तवाक़ुब किया। ओहद के मैदान में भी मुसलमानों ने अपने लिए ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर ली थी और हजीमत उठाई थी। ये इनकी दूसरी पसपाई थी जो भगदड़ी के सूरत अख्तियार कर रही थी। मुसलमान का लश्कर जब मुसलमानों के खैमा गाह तक पहुंचा तो इसने वहां लूट मार शुरू कर दी। वहां इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। हजरत खालिद बिन वलीद और इनके सलार दौड़ दौड़ कर अपने लश्कर को रोकने के लिए चीख रहे थे, लेकिन मुसलमान अपनी खैमा गाह से खासी दूर जा चुके थे। मुसलमान के कुछ आदमियों को खालिद बिन वलीद के खैमा मिल गया तो वो इसमें जा घुसे और वहां इन्हें ज्यादा माल और दौलत मिलने की तवक्को थी, लेकिन इस खैमे में इन्हें 2 इतने कीमती इंसान मिल गए जिनकी इन्हें तवक्को नहीं थी। एक तो इनका अपना सरदार और सलार मुजाहिद था जो बेड़ी में जकड़ा हुआ था और इसके साथ हजरत खालिद बिन वलीद की नई बीवी लैला उम्मे तमीम थी, जिसके हुस्न के चर्चे उन्होंने सुन रखे थे लेकिन इसे देखा कभी नहीं था। मजाक को तो उन्होंने पहचान लिया। लैला के मुतल्लिक इन्हें मजाह ने बताया कि ये कौन है। बेअक वक्त वो 3 आदमी लैला की तरफ लपके और वो इसे कत्ल करना चाहते थे। अपने साथ ले जाना चाहिए था। रुक जाओ,
ان کے قیدی سردار مجاہ نے حکم دیا دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں، میں اب اس کا نہیں، یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ بڑی تیزی سے پیچھے ہٹے اور خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی کھول دے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا؟ لالا نے مجاہ سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت بھی یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاہ نے کہا، خدائی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا رکھا ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لالا نے کہا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لالا مجاہ نے کہا، کیا تجھے اس احساس نہیں ہوا تھا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لالا نے جواب دیا، میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاہ نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے اور اس کا سچا نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سچی ہوتی۔ مجاہ لالا نے گرج کر کہا، اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا یہ قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا، جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاہ خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ اور خوف اس لیے نہیں رہا کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاہ خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ بہر فاتح لشکر کا فاتحانہ گل گچاڑا تھا اور وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیرے تھے۔ مجاہ اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور وہ دونوں ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک گل گچاڑا ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کی جذبے سے معروف تھا۔ مجاہ اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاہ کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ حضرت خالد بن ولید اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے، ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی زید بن خطاب تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے جو شلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے تمہارا الرجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار الرجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد خاص واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دستے راست تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آئی گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے حسیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدو نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں،
اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی تھی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ ایک سالار نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑے سے وقت میں حضرت خالد بن ولید کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے، اللہ کے سپاہیوں، حضرت خالد بن ولید نے بڑی بلند آواز میں کہا ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور تانا زنی کا موقع پیدا کر دیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادر ہے اور کون بہادر سے لڑا، کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نہیں، اس لیے الگ الگ کر دیا کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس بامی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرے، پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کے مدد کو پہنچے۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ حضرت خالد بن ولید کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے تھے۔ لشکر میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین مجاہدین کے خیمہ لوٹ کر تباہ کر کے جا چکے تھے، ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گیا تھا۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک انشاءاللہ تعالی ہم کل یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔